وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 8th of Muharram, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And tomorrow will be our last program of this special Muharram transmission, this series of programs. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Let's make a niyyah that we are going to recite a very short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as I mentioned, that today is the 8th of Muharram, and in subcontinent, Indo-Pak, today is associated with the Shahada of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Whenever we want to understand about any personality, we see that the saying of Aima alayhi salatu wasalam about that personality, what is that? We see that right now, mashallah, after Majlis Azad, the Matamdari is going on, and Brother Shahid Baltasani is reciting Noha, mashallah, alhamdulillah, member Raisi. I was just saying that, so when we read the ziyarah, in fact, that is the identity, and that is the introduction of that personality. About Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, what we see is, Assalamu alayka ayyuhal abdus salih al-muti'u lillah wa li rasulihi wa li amir al-mu'minina وَلِ حَسَنِ وَلِ حُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. The introduction of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, Abdus Salih, Al-Muti'u Lillah, obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala, wa Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then the system of Imama, Amirul Mu'minin Ali alayhi salatu wasalam, and Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, about Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, he said, أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. These are the 4 qualities which has been mentioned about Abul Fadl al-Abbas. First of all, أشهد لك بالتسليم. He was
in the status of submission, that he would have surrendered, and while his nature was that he was a brave warrior, he was a trained soldier, and son of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And of course, he had shown that quality in Safin when he fought, and when he was, just fighting with the sword, and everybody was amazed, and they thought maybe Ali ibn Abi Talib is fighting. But and that time he was 15 years old, but now he was 32 years old. And if he would fight, of course, he would show his bravery because he was a trained soldier. He was a warrior. Naturally, of course, he was grown with this and raised with this, kind of situation and circumstances. But at the end of the day, ashhadu laka bit-taslim. It's not that he has to decide. He has to obey the orders. Whatever the order was given to him by Imam Hussain alayhi salam, he was taslim. He never said why. Even if it would be against his own will, or his own opinion, or his own point of view. Like for example, when they settle the tents next to the water side, it's a principle that whoever comes first will take the place. But when Umar ibn Saad came, what he did, he said, you have to move the tents from here. Imam Hussain, he said, okay, I don't want to fight. I'm not here for war. Move the tents. Abul Fadl al-Abbas never said, why? This is our right. We came here first. Ashhadu laka bit-taslim. He said, okay, whatever your command is. And not only that, but also, when Imam Hussain asked him to go bring water for the kids, he went over there and his arm was chopped, right one, left one, and even he was injured. But he didn't fight. Why? Because the order was to just bring water. Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, ashhadu laka bit-taslim wa tasdeeq. Night of Ashur, Shamir ibn Ziljoshan from Abul Fadl Abbas' mother's side tribe, he had some connection. He brought a Mannama. He said, you are secure. There is the letter they have given to me written. You can leave and nobody will bother you. You have a protection. But Hazrat Abul Fadl al-Abbas, he said, what are you talking about? You want me to leave Hussain ibn Ali? You want to give me the protection? That I will be protected? And Imam Hussain, he will be killed. I will leave him? No way. Ashhadu laka bit-taslim wa tasdeeq wal wafa wal nasir. Loyalty. And that's why we call him Shahenshah Wafa, Lord of Loyalty. And you see that he is Babul Hawaij. He is a Qamar Bani Hashim. And today is the day of Hazrat Abul Fadl al-Abbas and even Imam Hussain till Abul Fadl al-Abbas was alive. He will feel secure. He was not worried. But upon the Shahada of Abul Fadl al-Abbas, even Imam Hussain, he said, An kasara zahri al-an. Now my back has been broken. So we see that he was depending upon Abul Fadl al-Abbas. And so many phrases and conversation and dialogues between Abbas ﷺ and Imam Hussain ﷺ, and the bravery of Abul Fadl al-Abbas ﷺ, that everybody was scared from him. But then at the end of the day we see that Abul Fadl al-Abbas ﷺ was martyred 10th of Muharram. May Allah give us tawfiq. And his qualities, Assalamu alayka ayyuhal abdus salih al-muti'u lillahi wa la rasulihi. He was in the boundaries of Islam and the restrictions created by Prophet Muhammad, peace be upon him. And he was obedient towards the Imam of time. It's not like Ali ibn Abi Talib being his father. It was Amir al-Mu'mineen. And even Imam Hassan and Imam, not that they are his older brothers, but because they were the Imam of the time. So that's exactly what is the quality. Today we are not going to take a break. I will request control room that they can open the phone lines and provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain upon the Shahada of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam.
Today is 8th of Muharram, and as I mentioned that tomorrow, 9th of Muharram, inshallah will be our last program of this Muharram transmission and this series of program. And inshallah, and then Arba'in will be in your service. Mu'minin wa mu'minat اور مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، آج 8 محرم ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں، اور 8 محرم ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، یعنی آج کے دن شہادت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو منایا جاتا ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مولا عباس کے علم کا جلوس نکلتا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو، کہ جنہوں نے واقعاً وفا کی ہے اور جنہوں نے اپنے کردار سے جو ہے وہ دنیا کو بتایا وفا کیا ہوتی ہے، اسی لیے ان کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی ہم کسی کی زیارت پڑھتے ہیں، اور بالخصوص چونکہ زیارت نامہ ائمہ سے منسوب ہے، تو امام معصوم نے جو ان کی شخصیت کو ڈسکرائب کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام کے متعلق جو ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا عبد الصالح، اے عبد صالح میرا آپ پر سلام ہو۔ یہ جو منزل عبودیت ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ منزل عبودیت وہ منزل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات خدا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے معراج پر، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنے اس خدا کے کہ جو اپنے عبد کو لے گئے۔ وی ہیو اے کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیر مولا علی مدد، بسم اللہ۔ مولا امام زمانہ کے وارث مولا غازی کے پختہ پیشکاری سب کے حضور اور امام زمانہ کے مولا کے حضور مولا آپ کو سلام کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عبد اللہ علیہ السلام علیکم مولا غازی عباس رمضان بابر فائز شکایت جنہ کو میں بناتا۔ السلام علیکم السلام علیہ حبیب شفاء اللہ۔ السلام علیکم جیسا بلسل والزمان۔ السلام علیکم خلیفۃ الرحمان۔ السلام علیکم مظہر الایمان۔ السلام علیکم شریف قرآن امام زمانہ حاضر جل اللہ فرض خیر مقرر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے ظہور کا یا مولا، بے ظہور کا یا العدل العدل وارث فنزل مولا جل ظہور فرمائیے۔ جو بھی مسلمان مصیبت میں تکلیف میں ان کی مدد فرما دے، جو مسلمان حالت جنگ میں فتح نصر عطا فرما دیجیے، ابھی جو بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کی شفا نصیب ہو، جن کی مرادیں ہیں باب المراد کے سب کی ان کی مرادیں پوری ہوں۔ مولا امام زمانہ سب کے وارث نبی آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ اور اللہ یسلمک پروردگار آپ کو اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور پروردگار انشاءاللہ العزیز بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے۔ آج 8 محرم ہے اور مولا عباس علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے آج کا دن، اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ذریعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ذریعہ ابو الفضل العباس علیہ السلام، جس پر لکھا ہوا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وعلی امیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام۔ پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، اور عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال کل 9 محرم ہو جائے گی اور پرسوں 10 محرم، تو اس سال کا جو عاشور ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف، اور واقعاً وقت کا گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ 2012 میں ہم نے یہ سلام یا حسین کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ابھی جو ہے وہ 2025 یعنی 13 سال کمپلیٹ ہو گئے، 14واں سال جا رہا ہے۔ تو واقعاً وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور پلک جھپکتے میں پتہ بھی نہیں چلے گا جب ہماری ساری کی ساری نسل اس دنیا سے جا چکی ہوگی اور آئندہ نسل آ چکی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آئندہ نسلیں آئیں گی، کتنی نسلیں آنی اللہ بہتر جانتا ہے، کتنے ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے،
اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کربلا کے تناظر میں اپنے وظائف کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ در حقیقت دعا کی جانی چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق، ہم سمجھ سکیں ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور اس دن محترم کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا صرف قصہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک ایسی انسپائریشن ہے کہ جس سے ہمیں ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت ملتی ہے، جس سے حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر 120 نمبر آیت میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَاعِدَ، اے میرے حبیب ہم نے ما قبل انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے نا، وہ دل کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، وہ قوت قلب کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور کس طرح سے مظلوم ظالم پر غالب آیا، کس طرح سے خون تلوار پر غالب آیا، کس طرح سے 72 14 ہزاروں کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنے عقیدے پر قائم اور دائم رہے، اور ان کو کوئی چیز توڑ نہیں سکی، جھکا نہیں سکی۔ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت میں بھی ہمیں جو ہے نا ملتا ہے کہ ان کو جو ان کا بازو قلم ہوا وہ ایک درد تھا، جو ان کے سر پہ گرز لگا، جو ان کی گردن کاٹی گئی، وہ جو ان کو زبانی طور پر تانے دیے گئے ہیں، لیکن وہ بھی برداشت کیے مگر ٹوٹے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عزیز محترم کہ آپ کے اعصاب مضبوط رہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ شمر ابن ذوالجوشن لائن جو ہے وہ شب عاشور امان نامہ لے کے آتا مولا عباس کے لیے، وہ کہتا جی یہ لیں امان نامہ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ بس سائڈ پر ہو جائیں، ہم جانے اور حسین ابن علی جانے۔ تصور کریں کس قدر مشکل ہے، اور مولا عباس علیہ السلام جن کو نظر آ رہا ہے کہ کل شہادت ہے، کل قربانی دینا ہے، اور مولا عباس فرماتے ہیں خدا تجھ پہ لعنت کرے کہ تو مجھے امان دے رہا اور فرزند رسول ان کی جان لینے کی باتیں کرتا ہے کہ ان کو تم قتل کرو گے اور مجھے امان دے گے، یہ تمہاری سوچ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ جو باب الحوائج ہے، یہ جو اس کے اندر درجہ ہے، یہ جو آج ہم مولا عباس کے صدقے میں خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا قبول کرتا ہے، اور یہ جو مستجاب الدعا گارنٹیاں دی گئی ہیں، اس کی وجوہات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام انہوں نے وفا کی ہے، انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، انہوں نے نصیحت کی ہے، انہوں نے جب تک بازو سلامت رہے ہیں تو پرچم کو علم کو گرنے نہیں دیا، علم وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوا تھا اور اس کو مطلب پارا پارا کر دیا گیا تھا، لیکن دستہ جو ہے وہ جب تک سلامت ہے ہاتھ تو مولا عباس کے ہاتھوں میں سلامت رہا ہے۔ یہ ہے مولا عباس کی شجاعت، اور اس اندر شجاعت کے ساتھ در حقیقت یہ جو سر تسلیم خم کرنا، یہ بہت جب طاقت ہوتی ہے تو انسان اس طاقت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہر کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں تو جہاں پر بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب طاقت ہے آپ کے پاس تو آپ کہتے ہیں بات ختم، میں کیوں مانوں کسی، پھر اصول و ضوابط نہیں دیکھتے۔ طاقت کا نشہ جسے کہا جاتا ہے، اقتدار کا نشہ جسے کہا جاتا ہے، آپ شجاع ہیں، آپ طاقت ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی مرضی جو مرضی کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ٹائم دیا گیا کہ بھی آپ نے 5 بجے ختم کرنا، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1000 بندہ کھڑا ہوا، میں نہیں چھوڑتا ممبر جناب جی نے 5:30 بجے چھوڑوں گا، کرو کیا کرنا ہے، اور اگلے بندے کی مجلس ہے 5:30 بجے، وہ آدھا گھنٹہ انتظار کر رہا ہے۔ اب ادھر ماتم ہو رہا ہے اور وہ مجلس شروع کر دے تو کہیں گے یہ دیکھو جناب مولوی کیسے ہیں کہ ماتم کے خلاف ہیں، جناب ادھر ماتم ہو رہا ہے اور ادھر مجلس شروع کر دی۔ بھائی 5 بجے کا ٹائم ہے، 5:10 ہو گیا، 5:20 ہو گیا، 5:25 ہو گیا، 5:30 ہو گیا، کیا کریں؟ اچھا الٹا یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ جناب ماتم کی مجلس کے مخالف ہیں، کہ یہ نہیں چاہتے کہ مجلس ہو وہاں پر، یعنی مجلس کے ٹائم پر ماتم کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ ماتم کر لیا، اب آدھا گھنٹہ اور کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ مجلس نہ ہو۔ تو یہ لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا وہ طاقت ہے، تو طاقت کے کچھ اپنے کہتے ہیں نا بالطبع خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو طاقت کے ہر کسی کا کام نہیں ہے سنبھالنا۔ مولا عباس طاقت رکھتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھا چکے ہیں، صاحب ذوالفقار کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں پر
امام کے سامنے سر تسلیم خم ہے، نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا، پانی لانا تو صرف پانی لے کر آنا، اس کی کوشش کرنی، پرچم دیا تو نہیں گرنے دینا جب تک بازو سلامت ہے. اور یہ رول ماڈل ہے. کربلا یہ سکھاتی، یہ قصہ کربلا ہے. اصول کے مطابق چلو، طاقت کا ناجائز استعمال نہ کرو، ظلم نہ کرو کسی کے اوپر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرو، کسی کی مجلس کو خراب نہ کرو، کسی کی عزاداری کو خراب نہ کرو. طاقت اور مطلب جو ہے نا وہ جس جو بھی اس کے بل بوتے پر طاقت ہو یا شہرت ہو یا جو بھی مطلب جو ہے نا وہ آپ کے پاس اس کے بل بوتے پر عزاداری کو مجلسوں کو خراب نہ کرو. لیکن یہ مولا عباس علیہ السلام، یہ کربلا ہے. اب اگر ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے تو پھر اصولوں کے مطابق چلیں گے، پھر کسی پر ظلم نہیں کریں گے، پھر کسی پر زیادتی نہیں کریں گے. لیکن اگر کربلا سے سیکھنا نہیں ہے، صرف قصہ گوئی ہے، مقصد کوئی نہیں ہے، بلکہ ہدف ہی عزاداری بنا لیا ہم نے کہ بس جناب جو میری مرضی، تو پھر اس محترم کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ کربلا تو بیان ہوگی، لیکن کربلا کی روح جو ہے، کربلا کے اصول جو ہیں، کربلا کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ بار بار اشارہ دیے جانے کے پردے سے نکل کر عمر ابن سعد پر حملہ نہیں کرتے. اور جب وہ چلا گیا اور اس کو شک پڑا تو ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ آج جیتی ہوئی جنگ ہار گئے ہیں ہم. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس پر حملہ کریں گے، اس کا سر قلم کر دیتے، کوفہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا، مولا حسین آتے، یہاں پر حکومت اسٹیبل کر لیتے. تو اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہ رہا تھا، لیکن پھر بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ شریعت میں اور اصول و ضوابط کے مطابق، رسول خدا کے فرامین کے مطابق گھر میں آیا نہتا مہمان اس پر حملہ نہیں کر سکتے. بائی ہو کر کرک ہم نے جنگ نہیں جیتنی. اصول یہ ہے کہ وہ گھر میں آپ کا مہمان آیا ہوا ہے اور نہتا ہے، اب میں نکل کر جو ہے نا اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس کی گردن نہیں کاٹ سکتا تھا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اصولوں کے مطابق چلنا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، عدالت علی جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جہاں پر آ کر ظاہری طور پر پبلک جو ہے وہ ساری کی ساری وہ امیر شام کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تھی اور بغاوت کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور جنگیں کر رہی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ، لیکن مولا جو اپنے اصول کے مطابق چل رہے تھے. تو یہاں پر معیار اور ملاک یہ نہیں ہوتا کہ جناب جو ہے نا وہ اکثریت کن کے، پبلک جو ہے نا وہ تو وہ کہتے ہیں نا جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے، ان کا کیا ہوتا پبلک. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے امام المتقین جو ہیں ان کے مقابلے میں پورا لشکر لے کر آ کر کھڑے ہو گئے. تو پھر حکومت جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے لی. اب روش امیر شام معلوم ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ روش امیر شام کے مطابق چل کر تو وہ جو ہے نا وہ حکومت بھی چھین سکتا ہے، طاقت بھی لے سکتا ہے، کنٹرول بھی لے سکتا ہے، تو مبارک ہو. لیکن کربلا کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ون دی کراؤڈ، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ بایا ہو کر کرک جو ہے نا وہ طاقت آپ کے پاس ہو، شہرت آپ کے پاس ہو، جو چاہیں آپ کریں، جہاں چاہیں آپ کریں، جب چاہیں آپ کریں. تو یہ آپ کی کامیابی نہیں، یہ اس پیرامیٹر کے اندر کامیابی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ اپنے پیرامیٹر کے مطابق چلیں. ظاہری طور پر نتیجہ کیا نکلتا، ذمہ داری ادا کیجیے. ہمارا کام یہ کربلا سکھاتی ہے. کربلا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سر تسلیم خم کرو، اصول و ضوابط کے مطابق آگے بڑھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، اور مشن کو پھیلانے کے لیے اپنی خالص نیت کے ساتھ کوششوں کو جاری اور ساری رکھو. بات ختم ہو. السعی منا و اتمام من اللہ، میرا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. میں نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہوں، نتیجہ جو ہے وہ پروردگار نے وہ دینا ہے. میں نے نتیجہ جو ہے وہ اس کو چیز نہیں کرنا. تو اس دن محترم 8 محرم اور کل 9 محرم ہوگی، پرسوں 10 محرم ہوگی، اور کربلا کے اندر بھی عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جلوس ہو رہے ہیں اور مجالس اعزاء کا اہتمام ماشاءاللہ ہر زبان کے اندر ہو رہا ہے، ہر ملک میں ہو رہا ہے، اور کربلا کا پرچار کیا جا رہا ہے.
اور خود اپنے آپ کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ کربلا کیا ہے، کربلا سے ہم نے سیکھنا کیا ہے، اور کس طرح سے آج کے دور میں کردار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ جن محترم، اگر ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کی تفسیر کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، آئیڈیالوجی بیان کر دی، نظریہ دے دیا آپ کو کہ جب بھی کسی بھی دور میں آپ حق کا ساتھ دینا چاہیں، کربلا کو جوائن کرنا چاہیں، لبیک یا حسین کہنا چاہیں، تو یہ کردار حسینی آپ کے سامنے ہے، مثل لا یباع مثلہ، یہ کردار ہے۔ اور کربلا میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ تعلیمات قرآنی ملتی ہیں، نماز ملتی ہے، عبادات ملتی ہیں، صلہ رحمی ملتی ہے، یہاں پر احترام والدین ملتا ہے، بہن بھائی کی محبت کا رشتہ ملتا ہے، یہاں پر وفا ملتی ہے، وفائے بعہد ملتی ہے، پابندی شریعت ملتی ہے آپ کو، قربانی ملتی ہے آپ کو، عشق خدا و پیغمبر ملتا ہے آپ کو، پورا اسلامی تعلیمات کا مجموعہ ملتا ہے آپ کو کربلا میں امام حسین کی طرف۔ یہاں پر اگر کانورٹ بھی آتا ہے تو وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر توبہ اور تائب ہونا ملتا ہے، توبہ کا عملی نمونہ ملتا ہے۔ حضرت حر بن یزید ریاحی کہ جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، ان کے جرم کو دیکھو اور ان کی توبہ کو دیکھو۔ زہیر ابن کہن، اس کا کچھ سابقہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ توبہ کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ اپنا سینہ آگے کر کے تیروں کو اپنے سینے پر لیتے ہیں تاکہ امام حسین نماز پڑھ لیں۔ کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ ہمیں کربلا میں اس طرح ملے۔ اب اس طرف چلے جائیں، وہاں پر مشروب خوری، شمر خود شراب خور تھا، اور جتنے قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے اکثر آپ کو ویسے ہی ملیں گے۔ حرام خوری، خود عمر ابن سعد کو کیا ابن مرجانہ، اب ان کرداروں کو دیکھیں نا۔ عمر ابن سعد کون ہے؟ شہرری کی لالچ، جانتے بوجھتے لیکن شہرری کی حکومت کرنے کے لالچ میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے۔ اس طرف آپ کو کیا ملے گا؟ ایک ایک کردار اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی وتوب۔ ہولی کون ہے؟ جو ایک رقاصہ کو شام سے لایا ہوا کوفہ میں اور اسے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر ایک ڈانسنگ کلب کھول کے دوں گا۔ یہ فیکٹ ہیں تاریخ کے، اور وہ شام سے اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک یہاں پر کلب کھول کے دوں گا اور اس سے جو ہے نا وہ کمائی کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا پھر وہ کربلا بھی اسی لالچ میں جاتا ہے کہ وہاں سے جو مال و متاع لوٹ کے لائے گا۔ لیکن ظاہر ہے جب اس خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نواسہ رسول کا سر لے کے آ گیا ہے، تو وہ اگرچہ کوئی مطلب ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو پہلی بیوی ہے وہ مومنہ ہے۔ اب یہ جو رقاصہ کو لے کر آیا ہوا ہے اور اس کے لیے بنانا چاہتا ہے کہ پہلی بیوی اسے بستر جدا کر لی تھی، کہتی تم قاتل حسین ابن علی ہو، اور پھر وہی مختار کو آ کر سارے کا سارا قصہ بیان کرتی ہے کہ یہ وہاں سے جو ہے نا رقاصہ کو لے کر آیا تھا، اور پھر اسی لالچ میں آ کر اس نے جناب کربلا جا کر یہ سارے کا سارا کیا، اور سر حسین کو لا کر تنور میں رکھ دیا تھا رات کو تاکہ صبح جا کر عمر ابن سعد کو دوں اور وہاں سے انعام و اکرام۔ یہ کردار آپ کو ملیں گے، یہ انٹرٹینمنٹ والے کردار آپ کو ملیں گے، یہ عیاشی اور فحاشی والے کردار آپ کو ملیں گے، جھوٹ، مکاری، فریب، ظلم، یہ آپ کو جناب جو ہے وہ سارے کے سارے، لالچ، حسد، یہ سارے کا سارا آپ کو یہاں پر ملے گا۔ الظاہر قضی، اگر وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جلدی کرو تاکہ نماز عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، دیر نہ ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ان کے کردار کو دیکھو تو یہ سارے کا سارا برائیوں کا مجموعہ ہے۔
اور یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کردار حسین ابن علی علیہ السلام اور یزید ابن معاویہ حسینی اور یزیدی کردار، یہاں پر جو ہے نا وہ اللہ کی عبادات ظاہری طور پر کون کیا کرتا ہے، یہ کم کرتا ہے، یہ معیار نہیں ہے. معیار اور ملاک وہ کردار ہے، اصول و ضوابط ہیں در حقیقت، کہ ایک انسان جو ہے کیا وہ اصولوں پر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، وہ ظالم تو نہیں ہے، وہ قاتل تو نہیں ہے، وہ شراب خور تو نہیں ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہے، وہ پابند شریعت ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، کربلا ایک فرصت ہے ہمارے لیے کہ ہم ریویو کریں، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا وہ کردار یزید کی تشریح کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرچم حسین کو ہاتھ میں لے کر تعلیمات یزید ابن معاویہ جو ہے نا ان کا پرچار کریں. اور اگر کوئی یزیدی کردار کے ساتھ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچم ہاتھ میں لیتا ہے تو در حقیقت اسی کو منافقت کہا جائے گا کہ وہ منافقت کر رہا ہے. لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. ہم نے جو ہے نا وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح شہادت کی تمنا رکھنی ہے، اور مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے. عزیزان محترم، آپ تصور کیجئے کہ شب عاشور اور یہ رات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ جا کر آج کی رات ان سے مہلت لے لو. تو جو آج کی رات مطلب کل رات جو ہوگی، تاسوع عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے، جو 9 محرم کی رات ہوگی شب عاشور، اور آج روز جمعہ بھی ہے بائی دا وے، اور روز جمعہ روز ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرجہم الشریف، منتقم خون حسینی امام زمانہ اجل اللہ فرجہم الشریف. آج جو ہے وہ آج 8 محرم ہے اور روز جمعہ ہے. تو ظاہر ہے ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کربلا کے جو کردار ہیں، کربلا کی جو تعلیمات ہیں، کربلا سے جو ہم نے حاصل کرنا ہے، کربلا سے جو ہم نے سیکھنا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ تعلیمات ہیں جن کو لے کر ہم نے آگے ان کا پرچار کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا کے کرداروں کو سمجھ سکیں، اور پھر ان کرداروں کو اپنے کرداروں میں ڈھال کر انسانیت اور بشریت کے سامنے پیش کر سکیں. یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، جو شہدائے کربلا ہیں، اور کربلا کے اندر جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا ہمارے لیے رول ماڈل ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ کربلا کو سمجھ سکیں اور تعلیمات کربلا کے مطابق اپنے کرداروں کو ڈھال سکیں، اور آئندہ نسلوں تک جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا سکیں. ہمیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کو پڑھنا چاہیے، کلمات قصار کو پڑھنا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اس پرچم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھرپور جو ہے وہ انتظام کیا جانا چاہیے. اور پوری دنیا میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے، کربلا میں بھی ماشاءاللہ پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ عزاداری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں زری پر ہماری بوہرا کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی لباس اور ایک ہی طرح کا جو ہے نا وہ سفید رنگ کی ٹوپی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زری پر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بوہرا کمیونٹی کی موجود ہے. تو ماشاءاللہ اور الحمدللہ جناب آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاکستانی اوورسیز کی بھی پہنچ گئی ہے، اور عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ساری ہے. اور یہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے کل اس کا ہم اختتام کریں گے. کل 9 محرم ہے، کل ہمارا آخری پروگرام ہوگا اس محرم ٹرانسمیشن کا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں 40 میں حاضر ہوں گے. بہرحال یہ جو بھی کمی کاستیاں ہیں اور جتنے بھی میسیجز آتے ہیں، مجھے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے لیے بھی بلکہ مشکل ہوتا ہے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا میں اگر اپنی گزارشات جو ہے نا وہ کرتا رہوں، چونکہ مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ چانس دیں کہ آپ کال کریں. لیکن بہرحال یہ آج کل نیٹ ورکنگ کے بھی کافی سارے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں. آئیے عزیزان محترم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اور 5 مرتبہ موجودی پڑھتے ہیں. میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے جس میں مومنین اور مومنات نے التماس دعا کہا ہے،
تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ بھی جو ہے وہ اپنے مرحومین کو اور اپنے مریضوں کو اور جن کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ان کی نیت کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارات کی مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے بار بار معرفت کے ساتھ مشرف فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا قیوم یا اللہ، تو دلوں کے راز بہتر جانتے. جس نے ہمارے ذمہ میں دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں دم وقت ہیں ان کے نیک نصیب فرما. جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداروں کی حفاظت فرما. معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا قیوم یا اللہ، یہ محرم آخری محرم نہ ہو، یا عزاداری آخری عزاداری نہ ہو، یہ مجلس آخری مجلس نہ ہو. پروردگار بار بار ہمیں مجالس اعضاء کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. بالخصوص زائرین ابی عبداللہ علیہ السلام جو رکاوٹیں ہیں دور فرما. جو وسائل ہیں مہیا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. As I have announced that tomorrow 9th of Muharram will be our last program of this series of program and the Muharram transmission. And then of course inshallah we'll see you in next month, which will be Arba'een, and will be in your service from the holy shrines of Imam Hussain alayhi salatu Islam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu Islam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.